वेलकम बैक। इस्लामाबाद में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका। शादी वाले घर में धमाके से दुल्हा दुल्हन समेत जान बहक अफराद की तादाद 8 हो गई, 11 जख्मी हैं। दूल्हे के चचा ने बताया रात ही शादी से वापस आए थे। भाभी भतीजी की बेटी की भी जान चली गई। आस पास के घर भी शदीद मुतासिर हुए। 3 मंजिली घर था, एकदम बिल्कुल प्रेस ही हो गया। जिनकी डेथ मौके पे हो गई थी, कुछ थे जो जख्मी थे, बच्चे भी थे। इस्लामाबाद में खुशियां मातम में बदल गईं। सेक्टर G72 के घर में शादी की तकरीबात जारी थीं कि अचानक सिलेंडर धमाका हो गया। दुल्हा दुल्हन समेत कई अफराद की जान चली गई। मुतादिद अफराद जख्मी हैं। मेरी भाभी का छोटी का, उसकी बहन की बेटी फौत हो गई, एक मेरी सक्की भतीजी की बेटी फौत हो गई। तो 7 जी साढ़े घर। बच्चों का कहना है मुतासिरा घर में शादी थी, मेहमान भी मौजूद थे। बड़े ब्लास्ट से मैं उठा हूँ, सारे मंजर को देखा है। मोबाइल लेके मैंने 15 पे कॉल की, 1122 भी पहुंच गया। इतना जोरदार धमाका हुआ कि ऐसे लगा कि जैसे ये जमीन ही फट गई है। बच्चे भी वो सारे उठ के बैठ गए। वो उठे तो उसके भी थोड़े से कान जरा बंद हुए। पता चला कि गैस लीकेज थी जिसकी वजह से ये धमाका। और दीवारों पर फूल लटके हैं। तकरीब के लिए लाई गई कुर्सियां मलबे में दबी हैं। धमाके से अतराफ के कई घर भी मुतासिर हुए। हादसे के बाद इलाके की फजा सोगवार है। धमाका गैस सिलेंडर का था, बारूदी मवाद नहीं मिला। आईजी इस्लामाबाद नासिर रिजवी की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा इब्तदाई तहकीकात में तकरीबकारी का कोई सबूत सामने नहीं आया। क्राश वाक़या हुआ है, 8 कैजुअल्टीज हुई हैं, 12 इंजर्ड हैं। गैस लीकेज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। किसी किस्म का कोई एक्सप्लोसिव, कोई ट्रेसेस किसी चीज के बिल्कुल नहीं मिले। तो हम बड़ा क्लियरली रूल आउट कर सकते हैं कि इसमें कोई और ऐसी चीज नहीं है। जब भी गैस लीकेज के साथ सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं, उसमें जो गैस भरने से एक वेव बनती है, वो इतनी ज्यादा, वो थ्रस्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि उसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि स्ट्रक्चर गिरता है। अभी भी जो अमवात हुई हैं, वो जब छतें गिरी हैं उससे हुई हैं। 12 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको मलबे से निकाला गया, जो कि अगर देर हो जाती तो खुदा न खास्ता उनकी कैजुअल्टीज हो सकती थी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा कहते हैं कि सुबह 7:24 पर धमाके की आवाज आई। मुतासिरा इलाके में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। इंक्वायरी करके वजूहात का तयन करेंगे। 7:24 के ऊपर एक ब्लास्ट की आवाज आई है और हमारी विद इन 5 मिनट्स सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ये यहाँ पे पहुंच गई। ऑलमोस्ट हमारी तरफ से ऑपरेशन कंप्लीट है। पूरे इंसिडेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली 8 डेथ्स हुई हैं। कोशिश करेंगे कि जो हमारी फैमिलीज इधर बच गई हैं और जिनके जो ये मसाइल हैं उसको हम पूरा करेंगे। अभी तक हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि जो इंसिडेंट हुआ है गैस लीकेज से हुआ है, लेकिन प्रॉपर एक इंक्वायरी करके हम रीजन जरूर फाइंड आउट करेंगे कि किस वजह से ये हुआ है। ये सबको एक मैसेज है कि रात के टाइम प्लीज खुदारा जो है गैस का इस्तेमाल मत करें। शादी वाले घर की खुशियां मातम में तब्दील। इस्लामाबाद के सेक्टर G7 के घर में गैस लीकेज से खौफनाक धमाका हुआ। मय्यतें कब तक लवाहिकीन के हवाले की जाएंगी, ये बता रही हैं नुमाइंदा ARY न्यूज फरा रबानी। फरा, बताइए क्या तफसीलात हैं, कब तक मय्यतें लवाहिकीन के हवाले कर दी जाएंगी? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह नाखुशगवार वाकया पेश आया है। इस वक्त की अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात की जाए तो जो लवाहिकीन है उनकी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। वो भी डेड बॉडीज का वेट कर रहे हैं। 2-3 बार पहले भी बताया गया कि अब से कुछ ही देर में डेड बॉडीज को यहाँ पर ले आएंगे, लेकिन अभी तक पहुंची नहीं। अगर अभी तक की ओवरऑल सिचुएशन की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक बताया यही जा रहा है कि 3 घर हैं जिनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, जो मलबे का ढेर यहाँ पर बने हैं, और एक घर उसमें से वो था जो कि बंद था जहां पर गैस लीकेज हुई है और उसके बायस 2 घरों को नुकसान पहुंचा है, जिसमें एक ये दुल्हा दुल्हन का घर था और एक साथ घर था जिसमें 2 भाइयों की डेथ्स हुई हैं। टोटल अगर बात की जाए तो 8 अफराद की डेथ्स बताई जा रही हैं, जबकि 11 जख्मी हैं। यहाँ पर जो सिचुएशन की ओवरऑल बात करें तो बहुत ज्यादा दुख का माहौल है, क्योंकि यहाँ पर शादी के लिए बहुत ज्यादा लोग एक्साइटेड थे। तो वो रात को जैसे ही दुल्हन यहाँ पर पहुंची तो एक खुशी को, एक सेलिब्रेशन को मनाया गया। उसके बाद सुबह के वक्त मोस्टली लोग सो ही रहे थे जब ये नाखुशगवार वाकया पेश आया है। तो जो यहाँ पर मौजूद है, जो एनी शाहिदीन है, वो यही बता रहे हैं कि हमें कुछ समझ नहीं है। पहले तो हमें एक आवाज महसूस हुई और उस आवाज को जब हमने फॉलो किया और हमें पता चला कि ये वो घर है जहाँ पर ये धमाका हुआ है। यहाँ पर उनकी एक कजिन मौजूद है जिनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम तो काफी एक्साइटेड भी थे, काफी खुश भी थे, लेकिन अचानक हम सो रहे थे तो एक आवाज सुनी। जब आवाज सुनकर हम बाहर निकले तो हमें पता चला कि ये वही घर है जहाँ पर गुज़िश्ता रोज जो है वो दुल्हन को ब्याह कर लाया गया था और ये नाखुशगवार वाकया
ہوا اور اس میں 8 افراد کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی، جس میں سے 6 کا تعلق اسی گھر سے ہے جہاں پر شادی کا سما تھا یا شادی بیاہ کا سلسلہ تھا، جس میں دلہا دلہن، اس کی والدہ، اس کی بہنیں، کزن، اس طرح بہت سارے ریلیٹیوز کی ڈیتھ ہوئی. اور 7 والا جو گھر بتایا جا رہا ہے اس میں 2 بھائیوں کی یہاں پر ڈیتھ ہوئی ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا فرا، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. کراچی نمائش شورنگی کے پاس سیاسی جماعت کا جلسہ کراچی والوں کے لیے بڑا امتحان. مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام ہے، شہری رل گئے ہیں. صورتحال کیا ہے؟ نذیر شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. نذیر، آگاہ کیجیے. نذیر، آپ سن پا رہے ہیں تو تفصیلات سے آگاہ کیجیے. اس وقت ٹریفک کی کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں، کراچی میں جو نمائش کے قریب سیاسی جماعت کا جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک کڑا امتحان بن گیا ہے. نمائش جانے والے ان راستوں پر جہاں سے ریلیز نے گزرنا تھا، اس کے علاوہ جن راستوں پر ممکنہ طور پر بھی جانا تھا وہاں پر بدترین ٹریفک جام کی صورتحال ہے. جو پولیس ہے اس کی جانب سے حکمت عملی کم اور پاور ڈسپلے زیادہ دکھائی دے رہا ہے. ایک سڑک کے بیچ میں 3 موبائلیں زگ زگ ایسے کھڑی کی ہوئی ہیں کہ شہریوں کی بمشکل ایک گاڑی یا 2 موٹر سائیکلیں ایک وقت میں گزر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. جو راستہ 2 منٹ کا ہے وہ آدھے گھنٹے سے زیادہ پر محیط ہو جاتا ہے. سوراب گوڑ سے لے کر راشد بنہاس روڈ، اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ، ابو الحسن اسوانی روڈ، سولجر بازار، لیاری ایکسپریس وے کے اوپر تک لوگ شدید اذیت کا شکار ہے. اتنا زیادہ ٹریفک جام ہے اور لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ جو سنڈے کا دن ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، لوگ گھر پہ شاپنگ کے لیے یا بچوں کو گھمانے نکلتے ہیں اور وہ اس ٹریفک جام کی اذیت سے شدید طریقے سے دوچار ہو رہے ہیں. اور سیاسی جماعت کا جلسہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک سزا بن چکا ہے. جی بہت شکریہ نذیر. کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ، باغ جناح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات. پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤ سے 2 پولیس اہلکار زخمی. مشتعل افراد نے ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا. پی ٹی آئی کارکنوں نے میڈیا کی گاڑیاں جلسہ گاہ سے ہٹا دی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں باغ جناح پہنچ رہے ہیں، آج جلسہ ہر صورت کریں گے. سندھ کے عوام نے عزت دی، سندھ حکومت نے ٹوپی اجرک کی لاج نہیں رکھی. کل آ چکے ہیں اپنی جگہ سے اور جلسہ گاہ کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج کراچی کی تاریخ کا بڑا جلسہ ہوگا اور یہ جلسہ جس کو یہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں تو جلسہ ہوگا انشاءاللہ. تمام دوست یہاں پر پہنچے، انشاءاللہ تعالی ہم بہت جلد آپ کے ساتھ ہوں گے اور ایک ساتھ انشاءاللہ مزار قائد کا رخ کریں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا باغ جناح گراؤنڈ میں میڈیا کی گاڑی پر حملے اور پتھراؤ کا نوٹس. ضیاء الانجار نے کہا ایس ایس پی ایسٹ فوری ابتدائی پولیس ایکشن کی تفصیلات سے آگاہ کریں. شرپسند عناصر کو آڑے ہاتھوں لیا جائے، کسی کو امن و امان کے حالات سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے. جدید مانیٹرنگ نظام سے نشاندہی کر کے شرپسندوں کو گرفتار کیا جائے. پولیس کڑی نگرانی اور مانیٹرنگ کو مزید سخت کرے. ہم نے امن چاہا اور ہم امن کے قدردان بھی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں سہیل خان کے دورے کے آخری دن سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے، اچھے ماحول کو چلنے دیں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیرسٹر گوہر نے لکھا جلسہ مقررہ وقت اور مقام پر اور قانون کے مطابق جمہوری انداز میں ہوگا. ہم نے بہت برداشت کیا، آپ بھی ایک دن صبر کر لیں. سلمان اکرم راجہ بولے کراچی میں جلسے کی اجازت کے باوجود جب ہمارے لوگ جلسہ گاہ پہنچے تو ان پر ظلم کیا گیا، کارکن گرفتار، گاڑیاں توڑ دی گئیں. وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں باغ جناح میں جلسے کی اجازت 1-2 گھنٹے کی تاخیر سے دے دی تھی، جس کی وجہ وہ جگہ تھی جس کا انہوں نے انتخاب کیا. وہ جگہ وفاق کے ماتحت ہے. اب کہہ رہے ہیں باغ جناح میں جلسہ نہیں کرنا. سڑکوں پر جلسے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے باغ جناح میں پرمیشن مانگی، پرمیشن وہ دے دی. اب وہ 1-2 گھنٹے اس میں صرف تاخیر ہوئی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے ایریا مانگا تھا وہ فیڈرل میں آتا ہے، تو وہاں سے بھی ان کی ساری چیزیں کرا کے جب ان کو اب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اس میں نہیں کرنا باغ جناح میں، بلکہ اب ہم روڈوں پہ کریں گے. روڈوں پہ تو ظاہر ہے ایک پالیسی ہے کہ اس پہ ہم نہیں کرنے دیتے کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ہم نے کہا ہے کہ وہاں پہ کریں. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں کرنے نہیں دیا جا رہا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پنجاب اسمبلی آمد پر ہنگامے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا. آئی جی نے ہنگاموں کی رپورٹ مزید کارروائی کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کو بھیج دی ہے. رپورٹ پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مزید شواہد حاصل کیے جائیں گے. آئی جی آفس نے پنجاب اسمبلی سیکریٹریٹ کو آگاہ کر دیا. ہنگاموں کی رپورٹ پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے مرتب کی ہے.
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جدہ میں اہم ملاقاتیں. OIC کے غیر معمولی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، اسلامی ملکوں کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا سعودی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات میں اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر بات ہوئی. خطے میں امن، استحکام اور سلامتی کے فروغ کے لیے OIC پلیٹ فارم پر قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. نائب وزیر اعظم نے بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ توحید حسین سے بھی ملاقات کی. اس دوران تجارت، تعلیم کے شعبے میں تعاون پر گفتگو کی گئی. OIC کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا سے بھی ملاقات میں اسحاق ڈار نے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی سخت مذمت کی. مصری وزیر خارجہ سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا جامع جائزہ لیا گیا. دونوں رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا. پاکستان نے صومالی لینڈ کو صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ قرار دیا ہے. OIC وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان اسرائیل کے صومالیہ پر اقدامات کی سخت مذمت کرتا ہے. اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے. اسرائیل کی کارروائی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی ہے. strongly condemn the illegal and unlawful designation by Israel of the Somaliland region of the Federal Republic of Somalia and subsequent unwarranted and highly provocative visit of its foreign minister through Somaliland. And the Somaliland region remains an integral, inseparable and inalienable part of Somalia. Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران آزادی کی طرف دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے. ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران میں آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی. امریکی صدر ٹرمپ اس سے پہلے بھی مختلف بیانات میں کہہ چکے ہیں ایران میں جاری احتجاج میں شریک عوام کو قتل کیا گیا تو امریکہ مداخلت کرے گا. ایران کے صدر نے ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل پر الزام لگایا ہے کہ وہ ملک میں ہنگاموں کو ہوا دے رہے ہیں. صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں بیرون ملک سے دہشت گردوں کو ایران لایا گیا جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا اور مساجد کو آگ لگائی. شہریوں کے پرامن احتجاج کو حکومت مانتی ہے، بات سنتی ہے اور مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. دشمن ملک شرپسند عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں. والدین سے اپیل ہے اپنے بچوں کو ہنگامہ آرائی اور تشدد سے دور رکھیں. مارکہ حق جیتنے کے بعد دنیا میں ایک بار پھر پاکستانیوں اور پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہو گئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں جب وقت پڑا تو ہماری عسکری قیادت اور افواج نے 10 مئی جیت کر دکھایا اور بتا دیا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب ہوں، ہمارے فیلڈ مارشل ہوں، آج بھی وہ وقت اللہ نے ہمیں دوبارہ دے دیا ہے. مارکہ حق جیتنے کے بعد پاکستانیوں کی، پاکستان کے پاسپورٹ کی دنیا میں پھر ایک بار عزت ہو گئی ہے. مجھے کوئی آر نہیں ہوتی یہ بات کھل کے کرنے میں کہ لوگ باتیں کرتے تھے ہماری عسکری قیادت اور عسکری افواج کے لیے، لیکن جب وقت پڑا تو انہوں نے آپ کو 10 مئی جیت کر دکھایا ہے اور بتا دیا کہ اس ملک پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھ میں ہے. پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل. پنجاب فورینزک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی. رپورٹ کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے. پنجاب فورینزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیوز کا تجزیہ کیا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی 9 مئی ہنگاموں میں موجود تھے. پنجاب فورینزک لیبارٹری نے تصدیق کر دی. رپورٹ میں کامران بنگش، تیمور جھگڑا اور عرفان سلیم کی موجودگی بھی کنفرم ہو گئی. پشاور پولیس کی درخواست پر پنجاب فورینزک لیبارٹری نے ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا. 2 ویڈیوز میں سہیل آفریدی اور عرفان سلیم کے کلپ جوڑنے کے شواہد سامنے آئے. سہیل آفریدی کی پروفائل تصویر کو 9 مئی کی ویڈیو سے ملا کر دیکھا گیا. پروفائل تصویر اور ویڈیو میں موجود شخص ایک ہی ہے. عرفان سلیم، کامران بنگش اور تیمور سلیم جھگڑا کی پروفائل تصویروں سے بھی ویڈیو میں ان کی موجودگی کی تصدیق ہو گئی. رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے. چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی. تمام تجزیہ صرف ویژول مواد تک محدود رکھا گیا ہے. 9 مئی کے منصوبے کی فورینزک کے بعد تمام ثبوت سامنے آ گئے ہیں. یہ ثبوت کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظما بخاری کہتی ہیں جو بندوق کے زور پر اپنی بات منوانا چاہتا ہے وہ سیاستدان نہیں. یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ نے کہا 9 مئی کو سب کچھ بانی PTI کی تعلیمات کے تحت ہوا.
ہمارا جو ایک پلان تھا اس کی فورینزکس جو ہیں وہ اب تصویروں کے ساتھ جب یہ ثبوت سامنے آ گیا ہے اور یہ ثبوت کسی بھی کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے، سو ایڈمیسیبل ایویڈنس کو اب یہ ریفیوٹ نہیں کر سکتے، پھر بھی وہی جو ہے وہ ڈٹائی ہوگی، پھر وہی بےہودگی ہوگی اور پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بندوق کے زور پر اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، وہ سیاستدان نہیں ہیں، سو ان کا عہدوں سے استعفے دینا تو کوئی مطلب وہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، ہمیں اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ 9 مئی کو جو بھی احتجاج ہوا اور وہ جو تعلیمات خان صاحب تھیں اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا۔ یہ جو رپورٹ آئی ہے سارا کچا چٹھا کیا ہے سب کھول دیا ہے، اور یہ خود اس کے لیے دے آسک فار اٹ۔ خاص طور پر ہمارے سی ایم کے پی صاحب تو بڑے واضح نظر آ رہے ہیں، دوسرے بھی ہیں اور ساری رپورٹ آئی ہے، اب تو اس کو مان لینا چاہیے۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز کہاں ہوں گے؟ بنگلہ دیش بورڈ ICC کے جواب کا منتظر۔ صدر BCB امین الاسلام کا کہنا ہے ICC کا اب تک جواب نہیں آیا، ضروری دستاویزات شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظات سے ICC کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہم حکومت کی ہدایت کے مطابق چلیں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 11 سے قبل ہی ملتان سلطانز کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کامیاب نیلامی اور بیڈرز کی دلچسپی کو دیکھ کر معاملہ زیر غور ہے۔ ایک ملک کی منمانی سے کرکٹ نہیں چل سکتی، بھارت کو قابو نہیں کر سکتے تو ICC ختم کر دیں۔ سابق جادوگر اسپنر سعید اجمل کی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل پر کڑی تنقید۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کامران اکمل نے کہا مودی کرکٹ سے نہیں کام سے ووٹ لے۔ عبدالرزاق بولے ذاتی چیزوں کو کھیل میں نہیں لانا چاہیے۔ ICC کور نہیں کر سکتی انڈیا کو، ICC بند کر دینی چاہیے۔ فیئر اگر فیصلہ کریں گے تو اس کا رزلٹ وہی ہوگا جو پاکستان چاہتا ہے، جو دوسری ٹیمیں چاہتی ہیں۔ ایک ملک کے اوپر ساری ٹیمیں نہیں چل سکتی، بہت ساری ٹیمیں پاکستان آ کے کھیل رہی ہے۔ انڈیا کو کیا درد ہے کہ وہ نہیں آنا چاہ رہا ہے؟ خود ڈیل کرے، جو کرنا کسی سپورٹس مین کو آگے کر کے اپنا ووٹ بینک نہ بڑھائے۔ ورلڈ کپ ہے سر پہ، پوری ٹیم نے جانا، ایک بندے کو سیکورٹی نہیں دے سکتے تو پوری ٹیم کو کیسے دیں گے؟ تو یہ چیزیں کس نے دیکھنی ہے؟ شیک ہینڈ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں انڈین کرکٹ بورڈ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ گراؤنڈ میں جب آ جاتے ہیں تو صرف اور صرف کرکٹ کھیلنے، میچ جیتے یا ہارے، یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ کراچی میں چھٹی کا روز خواتین نے لگائے خوب دوڑ، ساحل پر ہوئی ویمن پاور ٹو رن ریس، بڑی تعداد میں خواتین ریسرز نے شرکت کی۔ تفصیلات روحا فاطمہ کی رپورٹ میں۔ خواتین کو بااختیار بنانے کا مشن، کراچی میں دو دریا کے مقام پر ویمن پاور رن ریس منعقد کی گئی۔ ریس میں ملک بھر سے خواتین کی بڑی تعداد نے حصہ لیا، خصوصی طور پر اسلام آباد سے آئی کینسر سروائیول نے بھی شرکت کی۔ میں کینسر سروائیور ہوں اور ہائیکر بھی ہوں، الٹرا میراتھن رنر بھی ہوں، سائیکلنگ بھی کرتی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ میں فیمیلز کے لیے ایک موٹیویشن ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں پاکستان کا نام دنیا میں روشن کروں، جو بھی میرا مقام ہے وہ میرے پیرنٹس کی دعائیں ہے۔ ہمیں اس ایونٹ میں کافی مزہ آتا ہے، انتظار رہتا ہے اس طرح کے ایونٹس کا کہ ہم آئیں، انجوائے کریں، جیتیں۔ DIG ٹریفک پیر محمد شاہ بھی خواتین کا حوصلہ بڑھانے پہنچے۔ کراچی کی وائبرنسی جو ہے وہ انہی لوگوں کے خوشیوں میں اور ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے، آپ دیکھیں نوجوانوں میں ہر قسم کے لوگ آپ کو یہاں ملیں گے۔ خواتین کی 5 کلومیٹر ریس میں گلگت سے تعلق رکھنے والی ممتاز نعمت نے پہلی اور نتاشا حسن نے دوسری، جبکہ کراچی سے تعلق رکھنے والی مہنور فاطمہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ویمن پاور رن نہ صرف خواتین کی صلاحیتوں کو اجاگر کر رہی ہے بلکہ بااعتماد اور صحت مند معاشرے کو بھی فروغ دے رہی ہے۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ اپڈیٹ کریں آپ کو G7 گیس لیکیج دھماکہ، ابتدائی تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں، تفصیل کیا ہے ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ ذوالقرنین بتائیے۔ جی، ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں دھماکے میں 3 مکان مکمل طور پر زمین بوس ہو گئے، 2 مکانوں کو نقصان پہنچا ہے، 8 افراد جاں بحق ہوئے، 2 سیڈی اسپتال جبکہ 6 پیمز میں جاں بحق ہوئے، 11 زخمی ہیں، ان کا علاج چل رہا ہے۔ جے وقوع سے گیس پائپ لائن، گیس کنیکشن کے سیمپل اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ صبح 7:19 پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ گلی تنگ ہونے کی وجہ سے مشینری جے وقوع پر پہنچنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ ابتدائی ریسکیو علاقہ مکینوں نے کیا، بعد میں ریسکیو ٹیموں نے آپریشن مکمل کیا۔ عینی شاہدین کے جو بیانات ہیں وہ بھی لے لیے گئے ہیں، کس گیس کس جگہ جمع ہوئی اور اسے آگ لگنے کا سبب کیا تھا اس کا تعین جو ہے کیا جائے گا۔ مزید جو شواہد ہیں وہ بھی اکٹھے کر لیے گئے ہیں۔ بہت شکریہ ذوالقرنین۔ 20 مئی 2023 ذوالقرنین
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کہتے ہیں سرکاری اسکولوں کا نظام مزید بہتر بنانا ضروری ہے، ایسا ہوا تو پرائیویٹ اسکول ناکام ہو جائیں گے۔ سیاست سے بالا تر ہو کر طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول اٹک میں ٹی ٹی کیئر گلوبل فاؤنڈیشن کے تعاون سے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ اپنے خطاب میں کہا طالب علموں کو جدید سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہمکنار کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ فتح جنگ میں شہید بے نظیر بھٹو کے نام پر ڈائلسس سینٹر بنایا گیا، جلد سہولتوں میں اضافہ کریں گے۔ ہم سڑکیں بناتے ہیں، ادارے کھود کر چلے جاتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا شکوہ، کہا ٹاؤن گیس والوں سے اربوں روپے لے کر سڑک نہیں بناتے، کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، یہ گول مال ہے۔ پانی چوری روکنے کے لیے ٹریبیونل بنا دیا ہے، چیف جسٹس چند دن میں افتتاح کریں گے۔ 2026 ترقیاتی کاموں کی تکمیل کا سال ہے۔ لی مارکیٹ کا کام آج سے 3 مہینے کے اندر مکمل کر کے دیں گے۔ اولڈ سٹی ایریا کی بحالی 30 جون سے پہلے مکمل کر کے دیں گے۔ یہاں کے علاقے کے لوگوں کو رکھوالی کرنی ہوگی، ہم سڑک بنائیں اور پھر کوئی ادارہ آ کے کھود کے چلے جائے۔ ٹاؤن والوں سے ملو، ان سے سوال پوچھو، آپ گیس کمپنی سے اربوں کروڑوں روپے کٹنگ کی مد میں لے لیں، اگر سڑک ابھی تک نہیں بنی 1.5 سال ہو جانے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں گول مال ہے۔ سارے ٹیکسز آپ کے پاس ہے اور آپ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ K4 آگمنٹیشن جمعے کے روز کام وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے۔ 71 ارب خرچ کرنے جا رہے ہیں پانی کی لائنز کی ریپلیسمنٹ اور امپروومنٹ کے لیے۔ کراچی والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا، شہریوں کو پانی، بجلی، سڑکیں اور اپنا حق چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 17 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ ٹریفک سگنلز اور سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں، ہمیں بھاری بھرکم چالان منظور نہیں، سندھ حکومت ای چالان پر نظر ثانی کرے۔ یہ بھاری بھرکم ای چالان ہمیں منظور نہیں ہے، تو ای چالان کو ریوائز کرنا پڑے گا۔ 400 سگنل کراچی کی ضرورت ہے، یہ سگنل کیوں نہیں لگتے؟ 17 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ نے کراچی کو کیا دیا؟ کراچی کو سرکولر ریلوے کی ضرورت ہے، 15,000 بسوں کی ضرورت ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، گٹر بہ رہے ہیں، کہ پورے کراچی کو اس کا حق چاہیے۔ سکھر پریس کلب میں پی ایف یو جے کے زیر اہتمام میڈیا لاز، ریگولیشن اور صحافتی اخلاقیات کے موضوع پر کنونشن کا انعقاد ہوا، جہاں زیب وسیر کی رپورٹ دیکھیے۔ پی ایف یو جے کے زیر اہتمام میڈیا لاز، ریگولیشن اور صحافتی اخلاقیات پر سکھر پریس کلب میں کنونشن منعقد ہوا، جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کسی مہذب ملک میں خبر کو قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں بنایا گیا، لیکن پاکستان میں پیکا کے تحت خبر کو قابل دست اندازی پولیس جرم بنا دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اس ملک میں با اختیار، با اخلاق اور خود مختار میڈیا جو ہے وہ پنپے آگے بڑھے، کیونکہ جب تک لوگوں تک سچ نہیں پہنچے گا تو فیک نیوز آٹومیٹکلی اس کی جگہ لیتی جائے گی۔ کنونشن منعقد کرنے کا مقصد حکومت کی جانب سے میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے بنائے گئے قوانین پر صحافی برادری اور سول سوسائٹی کی رائے حاصل کرنا تھا۔ پریس کو کنٹرول کرنے کے لیے جتنے بھی قوانین بنے ہیں وہ کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوئے۔ ہم اس وقت یہ کوشش کر رہے ہیں پالیسی فریم ورک جو ہے وہ ایوالو کریں۔ شرکا نے آزادی اظہار کے تحفظ پر زور دیتے ہوئے میڈیا پر قدغن لگانے والے قوانین کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ کنونشن میں میڈیا پر بڑھتی ہوئی پابندیاں اور سنسرشپ پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ کیمرامین شاول خان کے ساتھ جہاں سے بصیر، ARY نیوز سکھر۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔